نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Inshallah, we are going to cover Surah Al-Isra today. सूरत अल-इस्रा मक्की दौर में नाजिल हुई थी और इसका जो कॉन्टेक्स्ट है या इवन कंटेंट है और टॉपिक्स वगैरह हैं, they are not like many other मक्की सूरास but rather different, थोड़े different आपको मिलेगा टच इसके अंदर, क्योंकि ये बिल्कुल एंड ऑफ द मक्कन एरा में नाजिल हुई है। पहले हम ज़्यादा सूरतें वो पढ़ रहे थे जो कि फर्स्ट मक्कन एरा जो था, प्रीवियस मक्कन एरा था, अर्ली मक्कन एरा उसकी थी, और ये बिल्कुल लास्ट मक्कन एरा की है। 10th और 11th नबवी में ये जाके नाजिल हुई है और 17th नंबर है इस सूरह का कुरान मजीद में। 111 आयात हैं, 12 रुकू हैं और बहुत लंबी नहीं है लेकिन एक थोड़ी लंबी सूरत ही है। इसमें हम देखेंगे कि अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुछ ज्यूज़ की हिस्ट्री के बारे में बताते हैं, क्योंकि अब मदीना जाने की तैयारियां तो शुरू हो जानी थी ना, अभी तो नहीं हुई थी लेकिन अल्टीमेटली स्टार्ट हो जानी थी। और कुरान मजीद में हमें पता है कि फ्यूचर प्रेडिक्शंस की बात होती है, फ्यूचर की तरफ इशारा अल्लाह ताला दे देते हैं या फ्यूचर की खुशखबरी दे देते हैं या फ्यूचर के बारे में जो होने वाला होता है वो भी अमूमन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी उसकी तरफ इशारे दिए गए। तो इसी तरह से आप वसल्लम का मदीना जाकर ज्यूस के साथ बातचीत होनी थी, मुआहिदे होने थे, टाकरा होना था, तो उनकी हिस्ट्री से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई है और फिर इसकी रेलेवेंस मुसलमानों के साथ क्या है ये भी हम देखेंगे। और ये वो सूरत है जिसके अंदर कुरान मजीद इटसेल्फ, कुरान का जिक्र बहुत ज्यादा आता है। कुरान बाय नेम इटसेल्फ बहुत ज्यादा दफा मेंशन्ड है, इवन सिर्फ मेंशन्ड नहीं है बल्कि उसका जिक्र उसके एट्रीब्यूट्स के एतबार से भी और बाकी उसकी रिक्वायरमेंट्स वगैरह, प्रीरेक्स क्या होने चाहिए, राइट्स क्या होने चाहिए, उस एतबार से भी कुरान का जिक्र बहुत ज्यादा आता है। बल्कि दिस इज़ वन ऑफ द सूरज जिसमें बहुत सारे स्कॉलर्स की ये राय, इवन मैंने भी पूरा पूरा कुरान मजीद पढ़ा, तफसीर वगैरह, तो इसमें मैक्सिमम यही लगता है कि इसी सूरत में कुरान मजीद का जिक्र आता है। ठीक है, तो ये इस एतबार से भी इम्पोर्टेंट है। और कुरान मजीद का जिक्र आने का क्या मतलब है? मतलब यही है कि कुरान मजीद पर ईमान लेकर आएं और उसकी कमांडमेंट्स को फॉलो कीजिए, उसी में कामयाबी है। तो ये हमें पता चल रहा है कि इस सूरत का सब्जेक्ट इसी के अराउंड रिवॉल्व करेगा। ठीक है, तो टॉपिक में हम देखेंगे ज्यूइश हिस्ट्री, मेनली इसका यूनिक पॉइंट है और मेंशन्ड एंड इट्स रेलेवेंस टू मुस्लिम्स एंड कुरान एज अ सॉल्यूशन जो कि सबको दिया गया, पूरी मैनकाइंड को दिया गया। आपको शायद वो हदीस याद है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमानों को आपने फरमाया कि मेरी उम्मत जो है ना वो यहूदियों को फॉलो करेगी, और ऐसे फॉलो करेगी कि यहूदी अगर किसी बिल में भी घुस जाता है ना तो मुसलमान भी उसी उसके पीछे पीछे ना उसी बिल में घुस जाएगा। मतलब ये कि जो यहूदी करेगा वही मुसलमान करेगा। अब ये इसी तरह है ना कि जो यहूदी जो जिस तरफ निकलते हैं, जो पहन रहे हैं वो लोग, हम भी वही पहन रहे हैं। जो सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम वो लेकर आ रहे हैं, हम भी वही लेकर आ रहे हैं। जो प्रोग्रेस, जो एडवांसमेंट वो कर रहे हैं, हम भी वही कर रहे हैं, हम भी उसी फील्ड में जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली जैसे-जैसे उनके कदम चलते हैं उसके पीछे-पीछे जो कमज़ोर ईमान वाला मुसलमान है वो फॉलो करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको जो फलाह है, जो कामयाबी है, वो वहाँ पे नज़र आ रही होती है। दुनियावी तौर पे उनकी जो उनका जो रोब है वो उन्हें नज़र आ रहा है आजकल के ज़माने में, पहले तो नहीं था। अल्लाह ताला ने इनके ऊपर ज़िल्लत और जो मस्कनत है वो डाल दी थी, ये याद रखिएगा। सूरह अल-बक़रा में बार-बार अल्लाह ताला कहते हैं ना कि इनको सज़ा मिली, इन पर ज़िल्लत डाल दी, इन पर मस्कनत डाल दी। तो ये ज़लील-ओ ख़्वार ही रहे हैं सारी हिस्ट्री के अंदर। आफ्टर प्रॉफ़ेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के बाद से बात कर रही हूँ, अभी तक काफ़ी करंट टाइम तक। लेकिन हुआ क्या, खुद ही कुरान मजीद में ही अल्लाह ताला कहते हैं कि लेकिन जब ये ईसाई और ये यहूदी आपस में दोस्तियाँ कर लेंगे ना, आपस में मिल जाएँगे, तब ये थोड़े ऊपर आ जाएँगे और फिर उनका इनका दोबारा थोड़ा नाम शुरू हो जाएगा। डेफ़िनिटली एंड ऑफ द टाइम्स में अब हम चल रहे हैं,
تو ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ کیا ہے، سارا کے سارا عیسائی ہے، تو عیسائیوں نے اب یہ یہودیوں کے ساتھ دوستیاں کر لی اور اب ان کو کھینچ کر یہ لوگ بھی ایک دوسرے کی سپورٹ بن گئے ہیں۔ حالانکہ جو پہلے ڈیاسپورا وغیرہ ان کی جو ڈاؤن فال آتا تھا جیوز کا، وہ کیا تھا، وہ بھی کرسچنز کی وجہ سے ہی آتا تھا، رومنز کی وجہ سے ہی، انہی کی فائٹس کی وجہ سے آتا تھا، اس میں مسلمانوں کا کوئی رول نہیں ہوتا تھا، جو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے زمانے کی میں بات کر رہی ہوں۔ تو یہ سارا کچھ یہاں پر انشاءاللہ ہم سمجھیں گے اور اس کو دیکھیں گے۔ شروع میں جیوز کی ہسٹری ہے، فرسٹ سیکشن اے آپ دیکھ رہے ہیں نا، اس کے بعد جو سیکشن ای ہے نا، دوبارہ جیوز کو ایڈریس کیا گیا، اس میں اللہ تعالیٰ نے فیوچر پریڈکشن بھی ایک بتا دی ہے، ٹھیک ہے۔ سیکشن اے میں ہسٹری ہے، پاسٹ ہے، سیکشن ای میں ہم دیکھیں گے کہ ایک آیت میں فیوچر بھی بتایا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سیکشن 1 کی آیت نمبر 9 میں نا اللہ تعالیٰ قرآن کو ایز اے سولوشن بتا دیں گے، اِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، قرآن ہی ہے جو کہ گائیڈ کرتا ہے اور اسی کے ذریعے ہی سیدھے آپ پہنچ سکتے ہیں جہاں آپ پہنچنا چاہتے ہیں۔ اور لاسٹ سیکشن میں دیکھیں گے قرآن کے ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں انسان کے، اسپیشلی باطن کے اوپر، دل کے اوپر ہوتے ہیں اور ہونے کیا چاہیے۔ یہ بہت ہی خوبصورت جو سورۃ الاسراء کا جو لاسٹ پورشن ہے نا، جو آخری 2-3 آیات ہیں، 3-4 آیات ہیں، ویسے بھی فیمس ہے، ویسے بھی امپورٹنٹ ہے اور ان کا میسج بھی بہت خوبصورت ہے، اسپیشلی جو آخری آیت ہے وہ آپ انشاءاللہ دیکھیں گے تو شاید آپ کو یاد آ جائے، ویسے یاد بھی ہونی چاہیے، بہت سارے لوگوں کو ویسے بھی یاد ہونی چاہیے اور پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ قرآن سے اتنی نو ہاؤ ہونی چاہیے کہ قرآن کے جو امپورٹنٹ پورشنز ہیں نا، وہ تو آپ کو پتہ ہو، ہم سب کو پتہ ہو۔ پھر سیکشن بی میں ہم دیکھیں گے وہ والی کمانڈمنٹس جو کہ اللہ تعالیٰ نے تورات میں بھی دی تھی، اکارڈنگ ٹو سم اسکالرز یہ وہی کمانڈمنٹس ہیں، 10 کمانڈمنٹس جو کہ تورات کا بھی پارٹ تھیں، جو کہ یہاں پر ریوائز کی ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، اور ہمیں بھی وہ دی ہیں، ہمیں ایز اے ہسٹری ریمائنڈ بھی کرایا جا رہا ہے کہ پرانی امت کو بھی یہی دی تھی، اور یہاں پر ہمیں اسلامک پرنسپلز یہی والے دوبارہ دیے جا رہے ہیں جو کہ ہماری سوسائٹی کا بھی پارٹ ہوں گے۔ پھر 40 to 70 میں ہم دیکھیں گے مشرکین کا ذکر آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس صورت کے آڈینس 2 ہیں، جیوز بھی ہیں، مشرکین بھی ہیں۔ شروع اور اینڈ میں جیوز سے بات ہوتی ہے، پھر کمانڈمنٹس جو ہیں وہ تورا والی ریپیٹ ہوتی ہیں، پھر یہ جو 40 to 70 چلتے ہیں، یہاں پر مشرکین کے جو اعتراضات تھے نا، ان کو دوبارہ سے ایڈریس کیا جا رہا ہے، کیونکہ اب الٹیمیٹلی مکہ کا لاسٹ ایرا جا رہا ہے۔ مکہ کے لاسٹ ایرا میں مشرکین سے بات نہ ہو یہ تو پاسبل نہیں ہے نا، آگے فیوچر کی بھی بات ہو رہی ہے، تو پاسٹ میں جو مشرکین ہیں ان کو بھی جواب دیا جا رہا ہے، ان کو رسپانس دیا جائے گا۔ ابلیس کی سٹوری کا تھوڑا سا ریفرنس یہاں پر ٹچ ہوگا اگین، کیوں؟ کیونکہ ٹرانسگریشن کی بات ہے، حدوں کو توڑنے کی بات ہے۔ جب اللہ کی حد سے نکلنے کی اگزامپل دی جاتی ہے تو اس میں ایز این ایگزامپل ابلیس کی اگزامپل کو کوٹ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر 71 to 100 ہمارا سیکشن بیچ والا جو رہ گیا، اس میں کیا ہے، دوبارہ سے کچھ اسلامک پرنسپلز بتائے جائیں گے، اس میں نماز وغیرہ، نماز، زکوٰۃ، اس طرح کی چیزیں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اور میریکلز مانگتے ہیں، جو مشرکین تھے نا وہ معجزے مانگتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا دیتے ہیں اس پوری صورت میں کہ قرآن ایز اے میریکل از انف، ٹھیک ہے۔ یہ صورت تھوڑی ایسی ہے کہ اس کے ورڈز تھوڑے مشکل ہیں اور آیتیں تھوڑی لمبی ہیں، 111 آیات ہے، اس لیے میں نے شروع میں نا اس کو کمپائل کرنے کی، سمرائز کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ آپ کے ذہن میں نا بکھرا بکھرا نہ رہے، تو یہ سارا کچھ یاد رکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہم سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ سورت کے بالکل بیگننگ میں مینشن کس چیز کی ہے؟ مینشن آف نائٹ جرنی، اسرا والمعراج کا جو تحفہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آلموسٹ 10 نبوی میں دیا تھا، اس میں اسرا کون سا سفر تھا؟ وہ جس میں آپ مکہ سے، کعبہ سے مسجد اقصیٰ تک گئے، وہاں سے مسجد اقصیٰ سے آپ گئے آسمانوں میں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں معراج، ٹھیک ہے، اسینشن۔ تو جو اسینشن کا سفر ہے، معراج کا جو سفر ہے، دیٹ از مینشنڈ ان سورۃ النجم ان قرآن مجید، 27 پارے میں جا کے آئے گی۔ اسرا جو ہے نائٹ جرنی جو تھی، صرف کعبہ سے جانا مسجد اقصیٰ تک، اس کا ذکر کہاں پہ ہے؟ اس سورت کے اندر، پہلی آیت کے اندر۔ تو یہ اسرا اور معراج کا ذکر میں نے آپ کو بتا دیا، اس سورت کو بھی دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی، کون ہے بابرکت ذات، پرفیکٹ ذات، کامل ذات اللہ تعالیٰ کی، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا جس نے رات کا سفر کرایا، بیعبدہ ہی، اپنے بندے کو، لیلن ایک حصہ رات کا، اسرا اٹ سیلف بھی رات کی جرنی کو ہی کہتے ہیں، لیلن مطلب رات کے ایک حصے میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اپنے بندے کو اللہ تعالیٰ نے سفر کرایا، یہ تحفہ دیا، بعبدہ، عبدہ، تو یہاں ہمیں پتہ چل رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سٹیٹس، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا سلیو کہہ کر بلا رہے ہیں، اور یہ ہائیسٹ سٹیٹس ہے جو کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیتے ہیں، اور ہمیں پتہ چلتا ہے
ہمارے لیے بھی جو فضیلت ہے نا وہ صرف اللہ کا بندہ بننے میں ہے، اللہ کا عبد بننے میں ہے، ٹھیک ہے؟ جو جتنا زیادہ اللہ کا عبد ہوگا نا اس کے اتنی ہی زیادہ فضیلت بڑھ جائے گی۔ یہ صورت فضیلت پر بھی بات کرتی ہے، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ مختلف آیتوں میں نا مختلف طریقوں سے فضیلت کا جو ایلیمنٹ ہے نا وہ بار بار اس صورت میں ریپیٹ ہوتا ہے، تو وہ ہم دیکھیں گے۔ تو یہاں پر اسرا جو نائٹ جرنی تھی اس کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک فضیلت دی۔ فضیلت ہوتا ہے سٹیٹس دینا، ایسا سٹیٹس جو کہ ایک اینٹیٹی کو نا باقیوں سے فرق کر دے، ٹھیک ہے؟ تو اسرا والمعراج کا جو تحفہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا، پھر وہاں پر ڈیوائن پریزنس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چیت ہوئی، اللہ تعالیٰ سے کلام ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر بلا کر خود ان سے کلام کیا۔ حضرت موسیٰ سے کہاں کلام کیا تھا؟ کوہ طور پر نیچے پہاڑ پہ کلام کیا تھا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر ڈیوائن پریزنس میں بلایا گیا، وہاں پہ نور کا پردہ تھا، نور کا حجاب تھا، وہاں پر بات کی گئی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک فضیلت دے دی گئی باقی رسولوں پر، جو کہ آپ کو سب سے الگ کر دیتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر، اب اس کا پرپز آگے کیا ہے؟ الذی بارکنا حولہ، تاکہ جس کے ارد گرد کے برکت ہے، مسجد اقصیٰ کا بتایا جا رہا ہے کہ اس کے ارد گرد برکت ہے، لنوریہ، یہاں پہ پرپز بتایا جا رہا ہے تاکہ ہم انہیں دکھائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائیں من آیاتنا، اپنی نشانیوں میں سے کچھ، یہ مقصد تھا۔ یہ جو برکت والا پوائنٹ ہے نا، اس میں یاد رکھیے گا ہمارے حرم دو ہی ہیں، حرمین جنہیں کہتے ہیں، مسجد نبوی اور مسجد الحرام، ٹھیک ہے؟ یہ دو حرم ہیں، صرف مسجدیں ہی نہیں، مکہ اور مدینہ پورے کے پورے ہی حرم ہے، پوری ان کی ڈیمارکیشنز ہے، باؤنڈریز ہیں، صرف مسجد کا علاقہ نہیں، باہر کا پورا شہر اٹسیلف دے آر حرم، ٹھیک ہے؟ یہ یاد رکھنا ہے۔ اور یہاں سے بارکنا حولہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ مقدس چیزیں، مقدس پلیسز جو ہیں اسلام میں، دے آر 3، وہ کون سے ہیں؟ مسجد الحرام، مسجد نبوی اور مسجد الاقصیٰ، مقدس پلیسز یہ 3 ہیں، حرم البتہ 2 ہیں۔ تو یہ پرپس کیا تھا اس کا؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ نشانیاں کیوں دکھائی جاتی ہیں؟ اسی لیے جس پرپس کے لیے ہمیں بار بار اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں نشانیاں دکھا رہے ہیں۔ پچھلی صورت میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی کتنی زیادہ فیورز پڑھی، اس سے پچھلی صورت میں ہم نے سائنس آف کریشن پڑھے، ہسٹوریکل ایویڈنسز، یہ سب نشانیاں ہیں۔ نشانیاں کیوں دکھائی جاتی ہیں؟ ایمان کی تازگی کے لیے، ایمان کی مضبوطی کے لیے، تاکہ ایمان جو ہے وہ ایک دم سے نیچے گر کے نفاق میں نہ بدل جائے، زیرو پہ نہ چلا جائے، کفر میں نہ بدل جائے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ نشانیاں دکھانا اس وجہ سے ضروری ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نشانیاں کیوں دکھائی جا رہی ہیں؟ وہ ظلم و ستم کا زمانہ تھا، اور ظلم و ستم کے زمانے میں آپ کے ایمان کو مزید تقویت دینے کے لیے، مضبوطی دینے کے لیے، استقامت دینے کے لیے آپ کو بار بار صبر کا حکم دیا جا رہا تھا۔ تو اس صبر کو کرنا آسان تو نہیں ہے جب تک ایمان کی طاقت نہ ہو، تو وہ ایمان کی طاقت دینے کے لیے انہ هو السمیع البصیر۔ تو یہ اتنا پورشن ڈیٹیل میں نے صرف اس لیے بتایا کیونکہ اسرا کا ذکر یہیں پر ہمیں ملتا ہے اور کہیں نہیں ملتا۔ آگے آیت نمبر 3 میں دیکھیے، ذریۃ من حملنا مع نوح، ذریۃ من حملنا مع نوح، ان کی اولاد جو کہ چڑھے تھے کشتی پر حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ، انہ کان عبدا شکورا، وہ کیا تھا؟ وہ بھی بندہ تھا میرا شکر گزار۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ تعریف کر رہے کہ وہ بھی شکر گزار تھے، انہی کی اولادوں میں سے تم لوگ ہو، سارے کے سارے بنی اسرائیل ہیں۔ بنی اسرائیل کو یہاں پہ مینلی ایڈریس کیا جا رہا ہے نا، اس لیے میں ان کی بات کر رہی ہوں۔ ان کو حضرت نوح کا یاد کرایا جا رہا ہے کیونکہ ان کے آباء و اجداد میں بھی وہ لوگ پہچانتے تھے کہ حضرت نوح تھے، تو ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ بھی پھر نوح کی طرح گریٹفل کیوں نہیں ہوتے، شکر گزار کیوں نہیں ہوتے، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کو فالو کیوں نہیں کرتے۔ اب یہ یہاں سے 3 آنورڈز، یہ 4 and 9 تک ہم جائیں گے، پوری ہسٹری ہے۔ اس ہسٹری میں بیسکلی بتایا کیا جاتا ہے، بہت ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے کیونکہ ہمارا لیسن اورینٹڈ یہ سیشنز ہیں، لیکن اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے جیوز کو ایک وہ دیا تھا، عروج دیا تھا، اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عروج کی بات ہوئی نا، پھر جیوز کو اللہ تعالیٰ نے جو پہلا عروج دیا وہ کب تھا؟ آپ کو یاد ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر نکلے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو حکم دیا تھا فلسطین کو فتح کرو، انہوں نے منع کر دیا کہ جی ہم نہیں کریں گے، یہ لوگ اللہ نے ان کو سزا دی، یہ لوگ صحرا میں 40 سال تک بھٹکتے رہے۔ سورۃ النساء میں بھی اس کا ریفرنس تھا اور سورۃ البقرہ میں تو ڈیفینیٹلی ہے۔ تو بھٹکتے رہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہیں پہ وفات ہو گئی۔ اس کے بعد جو ان کے نبی تھے یوشع بن نون، وہ ان کو لے کر گئے ہیں فلسطین، انہوں نے پھر وہاں پر فتح کی ہے، اور یہاں سے ان کا پیریڈ شروع ہوا ہے عروج کا، ان کی سلطنت بنی ہے، یہ ان کا فرسٹ رائز تھا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پھر دوبارہ یہ لوگ قبیلے، ان کے 12 قبیلے تھے نا،
تو یہ 12 نیشنز میں ڈیوائیڈ ہو گئے، ان کی یونٹی ختم ہو گئی، ڈویژنز زیادہ سے زیادہ ہوتی گئی، الٹیمیٹلی ان کے اوپر باہر سے حملہ ہوا ہے، اور اس حملے کے اندر پھر دوبارہ سے یہ لوگ مغلوب ہو گئے، دوبارہ یہ لوگ غلام بنا لیے گئے، اور وہاں سے پھر دوبارہ ان کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ ایک دفعہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو غلبہ دیا، دوبارہ یہ لوگ اکٹھے ہوئے، دوبارہ جیتے، الٹیمیٹلی لاسٹ میں رومنز نے ان کے اوپر حملہ کیا، اور ڈیاسپورا جو ان کا ہے فیمس، اس میں ان کو دوبارہ ان کی سرزمین سے، فلسطین سے نکال دیا گیا، اور یہ لوگ دوبارہ بکھر گئے۔ تو یہ 2 رائزز اینڈ 2 فالز کا یہاں پر ہمیں ذکر ملتا ہے، اور اس کو جیسے کہ میں نے بتایا کہ مسلمانوں کو بھی یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ بھی، اور تم لوگ جیسے ان کو فالو کرے گے، اور تم لوگوں کے ساتھ بھی ان کے جیسا ملتا جلتا کچھ نہ کچھ چلتا رہے گا اور ہوتا ہی رہے گا۔ تو اسکالرز نے بکس میں لکھا ہے کہ مسلمانوں میں بھی جو پھر خلافت راشدین آئی ہیں، ان میں مسلمانوں کا عروج تھا، اس کے بعد مسلمانوں کا فال شروع ہوا ہے، جب مسلمانوں کے اندر باقاعدہ ڈویژنز ہو گئی ہیں، یونٹی ختم ہو گئی ہے، تو فال شروع ہو گیا۔ اس کے بعد یہی سلسلہ الٹیمیٹلی دوبارہ مسلمانوں کا رائز کب ہوا ہے؟ جب ٹرکس آ گئے ہیں، ترکیوں کی جب حکومت خلافتیں چلی ہیں نا، عثمانیہ وغیرہ وغیرہ، تو جب عثمانیہ حکومت گری ہے 1924 میں، دوبارہ سے وہاں سے مسلمانوں کا فال شروع ہو گیا۔ اس سے پہلا جو فال تھا اس میں تاتاریوں نے حملہ کیا تھا، اور وہاں سے مسلمانوں کا فال شروع ہوا تھا، لیکن اس کے بعد پھر بہت سارے مسلمان ہو گئے وغیرہ، دوبارہ ترک حکومت بنی۔ ترکیوں کا یہ 2nd ورلڈ وار تھی میرے خیال میں، جس میں ترکیوں کا سارا سلسلہ پھر ختم کر دیا گیا، خلافت جو ہے وہ گر گئی 1924 میں۔ اس کے بعد سے مسلمان بھی فال میں ہی چل رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے یہ سارا سلسلہ۔ تو یہ جو 7 نمبر آتا ہے، دس از امپورٹنٹ، اس کو دیکھ لیجیے۔ ان احسنتم، یہ جو ہسٹری ہے نا جیوز کی، اس پہ آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر اسرار احمد بہت بات کرتے ہیں، تو ڈاکٹر اسرار احمد کے جو لیکچرز ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے ریلیٹڈ، بلکہ ان کا جو کلپ ہے، کل بھی میں نے ایک چارٹ بنا کے بھیجنا تھا، میرے ذہن سے نکل گیا، ویکینڈ پہ بھیجوں گی انشاءاللہ۔ اور ان کا جو اس ہسٹری سے ریلیٹڈ کلپ ہے نا ڈاکٹر اسرار احمد کا، وہ میں انشاءاللہ آپ کو بھیجوں گی، تو یہ وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا، تھوڑی سی وہ زیادہ ڈیٹیل میں چلے جاتے ہیں، دیٹ از 10 منٹ کلپ، تو وہ آپ لوگ ضرور سن لیجیے گا۔ عبدل، وہاں میری کاپی پڑی ہے نا، وہ دے دو صوفے کے اوپر۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم اچھا کرو گے تو وہ تم اچھا کرو گے اپنے ہی لیے، و ان اسأتم فلہات، اگر تم برا کرتے ہو تو وہ بھی تم اپنے لیے ہی کرتے ہو۔ یہ ایک طرح سے ایک رول ہے جو کہ بیچ میں ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 9 جو میں نے بتایا تھا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن ہے جو کہ تمہیں گائیڈ کرتا ہے اس کی طرف وہ جو کہ اقوم ہے، زیادہ بہتر ہے، زیادہ سیدھا ہے۔ زیادہ سیدھا کہا جا رہا ہے ان کمپیریزن ٹو وٹ، تورات کو، کہ تورات میں بھی احکامات تھے، لیکن اس کو تم لوگوں نے اب چینج کر دیا، اس کو اب چھوڑ کے تمہیں فالو کرنا ہے قرآن کو، اس میں زیادہ سیدھے احکامات ہیں، اب اس طرف تم چلو، ٹھیک ہے۔ تو یہ جوز اور مسلمانوں دونوں کو بتایا جا رہا ہے، وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا۔ نیچے دیکھیے آیت نمبر 12، یہ صرف ایک ہی آیت یہاں پر آتی ہے جس میں تھوڑے سے سائنس آف کریشن بتائے جا رہے ہیں، تاکہ کوئی حجت، جو کوئی ایکسکیوز نہ ان کے پاس رہے نا کہ جی ہمیں پتہ نہیں تھا۔ بہت سارے لوگ تھے جو فتح مکہ کے وقت بھی نا ان کو کلیئرٹی نہیں تھی اسلام سے ریلیٹڈ، حالانکہ کوئی ایک صورت بھی کوئی انسان پوری سنتا ہے نا، اس میں اگر ٹاپک کچھ اور ہے، لیکن سائنس آف کریشن کو دیکھے اللہ نے ایک آیت میں ٹچ کر دیا، تاکہ کچھ بھی اس بندے کا نا مس نہ ہو جائے، یہ بھی ایکسکیوز اس کے پاس نہ رہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ۔ رات اور دن کا اینڈ میں پرپس بتایا جا رہا ہے کہ تم لوگ سال گن سکو، حساب کر سکو، وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کھول کھول کے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا۔ آیت نمبر 14 صرف ہم دیکھ رہے ہیں، اقرا کتابک، اپنی کتاب کو پڑھو۔ یہ کون سی کتاب پڑھائی جا رہی ہے؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حساب ہوگا، اور قیامت کے دن پھر اپنی کتاب پڑھنے کا حکم دیا جائے گا، دیٹ از دا بک آف دا ڈیڈس، یعنی دنیا میں اگر آپ عمل کرتے ہیں قرآن مجید کے اوپر، تو آخرت میں جو اپنی کتاب پڑھیں گے وہ پھر آپ کو خوشی دے گی اور تسلی دے گی، ڈیفینیٹلی وہ آپ کو رائٹ ہینڈ میں ملے گی، اور آپ کے چہرہ روشن ہوگا اور خوشی ہوگی۔ تو انسان کی زندگی میں 2 ہی کتابیں امپورٹنٹ ہے، یہ اپنے بچوں کو بھی بتایا کریں اور خود کو بھی۔ ایک کتاب وہ ہے جو ابھی دنیا میں ہمارے پاس ہے، اس کو مت چھوڑیں، اور ایک کتاب وہ ہے جو کہ قیامت کے دن ہمارے ہاتھ میں تھما دی جائے گی، ہم چاہیں نہ چاہیں۔
ابھی تو آپشن ہے نا، قرآن کو ہم ہاتھ ہی نہیں لگاتے پورا پورا سال، بلکہ درس لیتے ہوئے بھی ہمیں رمضان میں بھی ہم لوگ پورا درس نہیں لے پا رہے ہوتے، ہمارے لیے اپنے کام ہی اتنے زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں کہ کام کرتے رہیں، کتاب کو ہاتھ نہ لگائیں۔ تو یہ کتاب جس کے ہاتھ میں ہوگی، مضبوطی سے پکڑنے والا ہے جو اس کتاب کو، وہی قیامت کے دن تو سب کو ہی پکڑائی جانی ہے، تو وہ قیامت کے دن پھر پکڑنے والا وہ خوش ہوگا۔ ادروائز باقیوں کو ان کے پیچھے سے من وراء ظاہری پیچھے سے پکڑائی جائے گی یا بائیں ہاتھ میں پکڑائی جائے گی، تو ان کے چہرے اس دن کیسے ہوں گے؟ کالے ہوں گے، سیاہ ہوں گے، اور وہ دکھی ہوں گے، تکلیف میں ہوں گے۔ تو اس تکلیف میں جانے سے بہتر ہے کہ آج ہم اس قرآن پہ عمل کر لیں۔ اقرا کتابک، اپنی کتاب کو پڑھو، قیامت کے دن کہا جائے گا کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج کے دن تمہارے لیے تمہارے نفس کے خلاف یہی کافی ہے، یہی سب کچھ بتا دے گی۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، یہ ایک رول ہے جو کہ قرآن مجید میں ریپیٹ ہوتا ہے، کچھ پرنسپلز قرآن میں بتائے گئے ہیں جو کہ یونیورسلی اللہ تعالیٰ نے اپلائی کیے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ نہیں بوجھ اٹھائے گی کوئی بھی بوجھ اٹھانے والی کسی بھی بوجھ اٹھانے کا، مطلب یہ کہ کوئی یہاں پہ مؤنث کیوں ہے؟ نفس کی وجہ سے، نفس اصل میں مؤنث ہوتا ہے۔ تو اصل میں سینٹنس کیا بنتا ہے؟ کوئی بھی انسان کسی دوسرے کا وزن نہیں اٹھائے گا، کسی دوسرے کا برڈن نہیں اٹھائے گا، کسی دوسرے کی کیے کو نہیں بھگتے گا، ہر کوئی اپنے اعمال کا خود بدلہ دیکھے گا، خود اس کو بھگتے گا، خود اچھائی اور برائی دیکھے گا۔ تو یہ رول ہے جس کو ہم نے یاد رکھنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی اور اگر غلط کام کر رہا ہے تو میں اس کے پیچھے غلط کام کرنے لگ جاؤں تو میرا اپنا نقصان ہے نا، تو اچھا نہیں ہے کہ میں اس کو اس کا بھگتنے دوں۔ میرے لیے میرا عمل ہے تو میں اپنا عمل ٹھیک کروں اور اپنے عمل کے مطابق چلوں۔ یہ رول ہم نے بھی فالو کرنا ہے جو اللہ نے کلیئرلی ہمیں بتا دیا۔ یہ آیت نمبر 19 دیکھیے، ومن اراد الاخرۃ، یہ بھی سورت کی فیمس آیت ہے، امپورٹنٹ آیت ہے۔ ومن اراد الاخرۃ، جس کا بھی ارادہ ہے نا آخرت کا، مطلب جو بھی آخرت میں جنت لینا چاہتا ہے، وسعی لہا سعیہا، یہ اتنا پورشن، وسعی لہا سعیہا، اور کوشش کرے اس کے لیے، سعیہا اس کی کوشش، وہو مؤمن، اور وہ مومن ہو، یعنی ایک تو اس کا ایمان ہو، دوسرا وہ اس کے لیے پوری کوشش بھی کرے جتنی وہ کوشش کر سکتا ہے۔ فَأُولَٰئِکَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو یہی لوگ ہیں جن کی جو کوشش ہے، سعی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قدر کریں گے۔ تو جس کا آخرت کا ارادہ ہے وہ اس کے لیے پھر پوری کوشش کرے۔ یہ نہیں ہو سکتا ہماری کوششیں دوسری طرف ہیں، کوششیں ہماری یہی ہیں کہ جی ہم بس اچھے کھانے پکا لیں اور ہم اچھا تیار ہو جائیں اور ہم عید کی شاپنگ کر لیں اور ہم کپڑے جوتے، اور ساری کوششیں ہماری دنیاوی کاموں میں، دنیاوی طور پہ اچھے لگنے میں، دنیاوی طور پر ترقی کرنے میں، وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ تو چلیں جائز ہے نا کرنا، اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ ہم کر نہیں سکتے، لیکن اس کے اوپر ہم پرائیورٹی نہیں دیتے قرآن و حدیث کو، قرآن پہ نماز چھوڑ دیتے ہیں، قرآن چھوڑ دیتے ہیں، ساری زندگی ساری کتابیں پڑھتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے، تفسیر نہیں پڑھتے، وغیرہ وغیرہ۔ پرائیورٹیز کا بیسکلی یہاں پر مسئلہ ہے۔ دوسری طرف یہ بھی مطلب ہے کہ غلط کاموں کی طرف انسان کوششیں کرتا ہے، میوزک سنتا رہتا ہے اور باقی موویز دیکھتا رہتا ہے، وغیرہ وغیرہ، غلط کام ہے۔ سوشل میڈیا پہ کتنا ہم ٹائم ویسٹ کرتے ہیں اب، تو یہ سارا کچھ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جس کی جس طرف کوشش ہوگی نا وہ اس کو ملے گا۔ تو جس کا ارادہ آخرت کا ہے وہ اس کی کوشش کر لے اور ایمان والا بھی ہو تو یقیناً اس کو ملے گا۔ اب آگے جو 10 کمانڈمنٹس تھی جس کے بارے میں اسکالرس کہتے ہیں کہ تورات میں بھی یہ تھی اور ہمیں بھی یہ پرنسپلز دیے گئے ہیں، یہ اب دیکھنا شروع کیجئے۔ یہ جو بڑے براؤن اور ریڈ آپ کو نظر آ رہا ہے، براؤن لائن، دیٹ مینس فرسٹ سیکشن از اینڈیڈ۔ اب ہم سیکنڈ سیکشن کی طرف چلے گئے ہیں، 23 to 39۔ اس میں کیا ہے؟ فرسٹ کمانڈمنٹ کیا ہے؟ اللہ تعبد الا ایاہ، توحید کا حکم سب سے پہلے، اللہ کو ایک مانے، ٹھیک ہے، اور اللہ کی عبادت کریں۔ نمبر 2، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کیجئے، وہ بڑھاپے میں ملیں تو ان کا خیال کیجئے، ان کو اف تک مت کہیے۔ اف کا مطلب کیا ہے کہ ایک یہ چوں چاں بھی جو ہم کہتے ہیں نا چرچ زبان کے ساتھ، اب میں آہستہ بولوں گی تو آپ کو آواز نہیں جانی، یا تھوڑے تیوری چڑھانا، ماتھے پہ بل پڑنا، اف، اف از این ایکسپریشن ہے یہ، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ منہ سے اف بولنا، بلکہ ہر طرح کا ڈسگسٹ کا، مجھے برا فیل ہو رہا ہے، اس کا ایکسپریشن دینا ٹورڈز والدین، یہ منع کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان کے ساتھ بات کیسے کریں؟ لہما قولا کریما، اچھے طریقے سے، عزت والے طریقے سے ان کے ساتھ بات چیت کریں، خصوصاً جب وہ بڑھاپے میں پہنچ گئے ہیں، آپ ان کے ساتھ رہ رہے ہیں، ہمیشہ والدین کے ساتھ ہمیشہ ہی اچھے طریقے سے بات کرنی ہے۔ ایک پوائنٹ نوٹ کر لیجئے، وبالوالدین احسانا، کل ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ عدل اور احسان کا۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ والدین کے ساتھ عدل کرو،
ठीक है। अदल क्या था, मिनिमम एक्सपेक्टेशन थी। हाईएस्ट एक्सपेक्टेशन क्या थी, एक्सीलेंट लेवल का काम किया जाए, एक्शन किया जाए, एहसान के लेवल का। तो वालदैन की जो बात है ना, वो शुरू ही एहसान से हो रही है। वालदैन की बात अब छोटे लेवल की अच्छाई से नहीं शुरू हो रही, बल्कि बड़े लेवल की अच्छाई ही वालदैन के साथ वालदैन के साथ जो है वो की जाएगी। स्टार्टिंग पॉइंट ही वहां से होगा। उनके साथ किसी भी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग ऊंचा बोलते हैं वालिदैन के, बड़े आराम से, आपको क्या है, आपको तो समझ ही नहीं आती, आपको ये, आपको, यानी इतना इजी। कुछ दोस्तियों ने भी ये चक्कर हमारे खराब कर दिया ना। वालिदैन से दोस्ती होनी चाहिए, लेकिन इज्जत ज्यादा, अदब ज्यादा होना चाहिए। और दोस्ती में भी ये इस तरह की लैंग्वेज का अपना बहुत ख्याल रखना चाहिए। बार बार अल्लाह ताला अगर कह रहे हैं ना कौलन करीमा, तो ये लफ्ज जो हमारी जुबान से निकलते हैं ना, इसको भी अल्लाह ताला देख रहे हैं, इसको इजी नहीं लेना चाहिए। आगे अल्लाह ताला दुआ बता रहे हैं, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि सबको याद होगी, ए मेरे रब इन दोनों पे रहम फरमा जैसा इन दोनों ने बचपन में मुझे पाला था। तो ये दुआ आनी चाहिए। थर्ड कमांडमेंट क्या है, वाती ज़िल कुर्बा हक्काहू। ज़िल कुर्बा रिश्तेदारों को उनका हक दीजिए, मिस्कीनों को, मुसाफिर को, हर एक को उसका हक दें। मतलब कि जो उसका राइट है इन टर्म्स ऑफ उसकी नीड्स। सबसे पहले बेसिक नीड्स देखी जाती हैं। उसको कोई फाइनेंशियल नीड है, कोई मेडिकल नीड है, कोई खाने पीने की नीड है, ठीक है, रोटी कपड़ा मकान, ये सबसे पहले देखा जाएगा, ओढ़ना बिछौना। उसके बाद कोई एजुकेशनल नीड है, तो ये नीड्स हक का हो, देखें सिंगुलर है। मतलब ये कि हर एक का हक इंडिविजुअली देखें, उसको पहचाने, उनके साथ टाइम गुजारेंगे तो पता चलेगा ना, और वो दें। वला तो बज्जर तबजीरा, फालतू में पैसे जाया ना करें, फजूल खर्ची ना कीजिए। इन्नल मुबज्जिरीना कानू इख्वान शयातीन, ये जो फजूल खर्च होते हैं ये शैतानों के भाई होते हैं। तो ये पोर्शन भी हमें इतना आयत का ये याद होना चाहिए। ये जो मैं बताती हूँ ना इंपॉर्टेंट पोर्शंस, इसका ये याद भी होने चाहिए, इनकी समझ भी होनी चाहिए। नंबर 3, ये भी पता होना चाहिए ये कुरान मजीद में कहाँ पर है। नंबर 4, कितनी दफा आते हैं, इसका भी आइडिया होना चाहिए, ठीक है। नंबर 4th कमांडमेंट क्या है, वला तक्तुलू औलादकुम खश्यता इमलाक, ये रिस्क की कमी के डर से औलाद को कत्ल मत कीजिए। और आगे ये 33 आयत का स्टार्ट भी है, वला तख्तुलन नफ्स अल्लती हर्रम अल्लाहु इल्ला बिल हक, किसी नफ्स को कत्ल ना करें जो कि अल्लाह ने आप पर हराम कर दिया है। तो कत्ल, ये दोनों कत्ल वाले पॉइंट्स हैं। कत्ल किसी को नहीं, मर्डर जो है हकूकुल इबाद की बात, वालदैन के बाद हकूकुल इबाद इन जनरल जब बात होगी तो कत्ल नहीं करना। बीच में क्या है, नंबर 5, वला तकरबु जिना, जिना नहीं करना, जिना के करीब नहीं जाना। जिना इज अ स्पिरिचुअल डेथ, जो मर्डर है दैट इज अ फिजिकल डेथ। दोनों सोसाइटी को बुरी तरह इम्पैक्ट करते हैं, दोनों हराम गुनाहों में से, मेजर सिंस में से। नंबर 1 पे आपको पता है शिर्क, नंबर 2 पे ये कुछ लोग कहते हैं सूद लेना, क्योंकि सूद को अल्लाह ताला ने अपने साथ जंग करार दिया है, ठीक है। तो सूद इज नंबर 2। नंबर 3 इज इधर जिना और कत्ल। दोनों की ये जो इनकी जो सीक्वेंस है ना, ये थोड़ा चेंज होता रहता है पूरे कुरान मजीद में। तो थर्ड पे आप कर लें, कत्ल कर लें, चौथे नंबर पे जिना कर लें, ठीक है। लेकिन ये 4 मेजर सिन जो टॉप ऑफ द लिस्ट पे आते हैं, इनको तो करने का हमें सोचना भी नहीं चाहिए। ये पूरी अब इंसान की भी मौत होती है इनसे, और पूरी इसकी सोसाइटी की मौत हो जाती है। तो ये जिना के बारे में हदीस है ना कि जब अगर कोई कर रहा हो तो ईमान जो है ना उसका अल्लाह ताला उसमें से निकाल देते हैं, उसके ऊपर मुअल्लक होता है। तो दैट इज अ स्पिरिचुअल डेथ, ठीक है। तो इन चीजों को इजी नहीं लेना। नंबर 6 देखिए, वला तकरबु माल यतीम, यतीम के माल के पास नहीं जाना, यतीम के माल को बातिल तरीके से इस्तेमाल नहीं करना। नंबर 7, वाउफू बिल अहद, अपने जो मुआहिदे हैं पूरे करने हैं। सूरह मायदा की पहली आयत में हमने पढ़ लिया था ये। नंबर 8, वाउफुल कैला इज़ा किल्तुम वज़िनु बिल क़िस्तासिल मुस्तक़ीम, नाप तोल में कमी नहीं करनी, नाप तोल को पूरा पूरा करना है। ये जो तिजारत होती है इसमें फ्रॉड किसी किस्म का नहीं करना। नंबर 9, वला तक़फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म। अब ये इंपॉर्टेंट है, बाकी ऊपर वाले जो पॉइंट थे ना वो तो आपने पहले भी सुने होंगे। ये क्या है, वला तक़फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म, जिसका आपको इल्म नहीं है उसके पीछे मत जाइए। मतलब क्या है कि कुछ गॉसिप्स वगैरह हो रही होती है ना, तो हम ऐसे ही बीच में बात बढ़ाने के लिए, अच्छा ये तो फिर ऐसा ही होगा, स्पेकुलेशंस अपनी ऐड करने लग जाते हैं। उसने तो ऐसे ही कहा होगा, उसका मतलब तो यही होगा, या हाँ मैंने सुना तो नहीं लेकिन मुझे लगता है कि वो है ही ऐसी, उसका मतलब ही ये है। या फिर गॉसिप्स में बढ़ चढ़ के बात करना। सिर्फ लोगों के बारे में यहाँ बात नहीं हो रही, वैसे भी इल्म कंट्रोवर्सीज वैसे भी लोग फैलाते हैं। जैसे पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज भी होती हैं। जैसे ये फॉर एग्जांपल, ऐसे ही एक एग्जांपल दे दो, चांद पे कोई गया या नहीं गया, बस के बारे में बड़ी स्पेकुलेशंस है कि हाँ
یہ سارا جھوٹ ہے، چاند پر کوئی نہیں گیا تھا، اس طرح کی چیزیں۔ تو اس طرح کی چیزوں میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، جس کا پتہ ہی نہیں ہے نا، علم نہیں ہے، اس کو پلیز چھوڑ دیں۔ چاہے وہ لوگوں کے بارے میں، چیزوں کے بارے میں، کوئی بھی چیز ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ جی اب میں ڈاکٹر نہیں ہوں، میں دوائیوں کا بتا رہی ہوں۔ اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے کبھی قرآن نہیں پڑھا ہوتا، وہ آپ کو قرآن پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ کیسا قرآن پڑھاتے ہیں؟ آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے، جس نے جو پڑھ کے پڑھا رہا ہے، جو بغیر پڑھ کے پڑھا رہا ہے، ان کے پڑھانے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، جس کا علم نہیں ہے اس میں پنگا مت لیں، اس کو چھوڑ دیں۔ کیوں؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کیونکہ کیا ہے کہ بے شک جو کان ہیں، آنکھیں ہیں اور دل ہیں، سارے کے سارے ان سب سے سوال ہوگا۔ تو اگر کوئی غلط بات منہ سے نکل گئی تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے۔ کچھ غلط سن لیا، کوئی اور گوسپ کر رہا تھا، غلط سن لیا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے۔ دلوں سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ ایسا غلط کیوں جانا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اور یہ دیکھیں کمانڈمنٹ ہے باقاعدہ۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ فزیکلی عمل کرنا وہی بس کافی ہوتا ہے، یہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے فرق اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی نا۔ یہ 10th پوائنٹ بھی امپورٹنٹ ہے، یہ بھی دیکھ لیں۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، زمین پر اکڑ کر مت چلیے۔ تکبر سے ریلیٹڈ ہی ہے، مطلب کہ تکبر مت کیجیے۔ تکبر کرنے کا ایک اظہار کیا ہے کہ انسان زمین پر اکڑ اکڑ کر چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، زمین کو پھاڑ تو سکتے نہیں ہو تم۔ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور پہاڑوں جتنے لمبے بھی نہیں ہو سکتے۔ تو ایسا کیوں کرتے ہو پھر؟ زمین پر اکڑ کر کسی بھی قسم کی نا ایگو، ایروگنس انسان کے اندر نظر نہیں ہونی چاہیے، آنی چاہیے۔ کبریائی اللہ کی ذات کے لیے ہی ہے، انسان کے لیے عاجزی ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کی کچھ ڈیٹیلز وغیرہ ہیں جو کہ دس از ناٹ دا پلیس جہاں پہ ہم اس کی ڈیٹیل میں جائیں، کبھی مزید بات ہوئی تو انشاءاللہ جائیں گے۔ کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، یہ سارے کے سارے کام جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہت ہی برے ہیں۔ تو یہ جہاں پہ لائن ہے 39، یہ کمانڈمنٹس ہماری الحمدللہ کمپلیٹ ہو گئی، 40 آنورڈز اب ہم چل رہے ہیں۔ یہاں پر اب مشرکین کی جو آبجیکشنز تھی نا، ان کو جواب دیا جا رہا ہے۔ اور قرآن کا ذکر سنس میں نے بتایا بار بار آتا ہے یہاں پر، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْآنَ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا۔ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن مجید میں صرفنا فی هذا القرآن، اس قرآن میں بار بار آیتیں پھیر پھیر کر لاتے ہیں، ریپیٹ کر کر کے اللہ تعالیٰ بار بار ایویڈنسز جو ہیں ڈفرینٹ اینگلز کے ساتھ ریپیٹ کر کے آپ کو بتا رہے ہیں۔ کیوں؟ لیذکروا، تاکہ آپ اس سے نصیحت پکڑ لیں۔ ذکر والی ساری بات یاد ہے نا آپ کو؟ وما یزیدہم الا نفورا۔ لیکن یہ جو مشرکین ہیں یہ کرتے کیا ہیں؟ اس میں سے صرف نفرت ہی نکالتے ہیں، اور کچھ ان میں زیادہ ہوتا ہی نہیں ہے، ان کے دلوں میں نفرت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اگلا ہائی لائٹڈ پورشن دیکھ لیں، یہ پوری آیت میں پڑھ رہی ہوں، آیت نمبر 44۔ تسبح لہ السماوات السبع، 7 آسمان جو ہیں وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ والارض ومن فیہن، زمین بھی اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اور جو کوئی چیز بھی ہے سب اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کرتی ہے، لیکن آپ اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو یہ کل بھی میں نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا، اس صورت میں یہ مینشنڈ ہے کہ ساری مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے زبان دے رکھی ہے، وہ تسبیح کرتی ہے، حمد کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی، لیکن ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ اور حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ساری جو مخلوق ہے نا، ہر جاندار اور بے جان چیز وہ اللہ کو سجدہ بھی کرتی ہے۔ جیسے سورج کے بارے میں حدیث ہے نا کہ سورج نکلتا ہے تو اللہ سے پوچھتا ہے، سجدہ کرتا ہے، پھر نکلتا ہے۔ جب غروب ہوتا ہے پھر اللہ کو سجدہ کرتا ہے، پھر غروب ہوتا ہے، پھر اگلے دن اجازت لیتا ہے، سجدہ کرتا ہے، نکلتا ہے۔ تو ہر مخلوق کیا کر رہی ہے؟ 2 کام تو اپنے عبادت میں اس کے پکے ہیں نا، حمد اور تحمید اور تسبیح، ٹھیک ہے، اور نمبر 2 سجدہ۔ تو جب یہ سارے کر رہے ہیں تو انسان کیوں نہیں کر رہا؟ اصل میں یہ پوائنٹ ہے، انہ کان حلیما غفورا، بے شک اللہ کیا ہے؟ حلم والا ہے، مغفرت والا ہے۔ مطلب کہ ہم نہیں کر رہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرتے جا رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ بردباری، نرمی کا اللہ تعالیٰ کا رویہ ابھی تک ہماری پکڑ نہیں ہوئی، چانس دیا ہوا ہے ہمیں کہ بھئی ابھی سدھر جاؤ۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اور جب پڑھا جاتا ہے قرآن، جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، یہ دھیان سے سنیے گا، جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں نا ان کو یہاں پہ اتنا اچھا بینیفٹ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جو پڑھتے ہیں نا قرآن، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں بنا دیتا ہوں، ہم بنا دیتے ہیں، ہم کر دیتے ہیں درمیان ان کے اور ان لوگوں کے جو ایمان نہیں لاتے نا بالآخرت، آخرت پر، حجاب مستورہ، پردہ ہو جاتا ہے ان کے درمیان میں۔ تو جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ان کے درمیان اور وہ لوگ جو کہ ایمان والے نہیں ہیں، دیکھیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ پیدائشی مسلمان ہے تو وہ ایمان والا ہی ہے، پیدائشی مسلمان بھی اکثر ان کا بھی کوئی ایمان نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایمان والے اور جو دوسری طرف کے لوگ ہیں نا ان کے درمیان اللہ تعالیٰ پردہ کر دیتے ہیں
اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جو ان کا جو شر ہے نا وہ پھر اس انسان کو افیکٹ نہیں کر سکے گا۔ قرآن کیا کرتا ہے؟ پروٹیکشن دینے لگتا ہے، حفاظت کرنے لگتا ہے۔ اسپرچولی ہمارے کتنے گناہوں کی طرف سوچیں، ہمیں اٹریکشن فیل ہوتی ہے، ڈسٹریکشنز ہمارے سامنے آ جاتی ہیں اور ہم اس کی طرف قدم اٹھاتے اٹھاتے کیا ہوتا ہے؟ رک جاتے ہیں، ہمارے پاؤں وہیں پہ تھم جاتے ہیں، ہم واپس آ جاتے ہیں، ہم اس کی طرف سوچتے بھی نہیں ہیں۔ اکثر ہم لوگ صحیح ڈیسیژن لے لیتے ہیں۔ وہ کس طرح ہوتا ہے؟ وہ اسی طرح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو قرآن کے ذریعے سے ہماری پروٹیکشن ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ سورۃ الانفال میں آپ نے وہ آیت پڑھی ہوگی نا، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لہ فرقانا۔ اے لوگو جو ایمان لائے، اگر تم تقوی اختیار کرو گے نا، تقوی اختیار کر لیتے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فرقان بنا دیتے ہیں تمہارے دل میں۔ مطلب کہ تمہیں پتہ چل جاتا ہے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، میں نے یہ والا کام کرنا ہے، یہ والا کام میں نے نہیں کرنا۔ دو آپشنز ہیں، میں اس میں ایڈمیشن لوں یا اس میں ایڈمیشن لوں، کس میں ایڈمیشن لینا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو گائیڈ کر دیں گے۔ میں یہ جاب کروں یا وہ جاب کروں، یا میں یہ بزنس کروں، یہاں شادی کروں وہاں شادی کروں، اللہ تعالیٰ دنیاوی معاملات میں بھی گائیڈ کریں گے اور ڈیفینیٹلی آخرت کے معاملات میں بھی گائیڈ کریں گے۔ شرط کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، تقوی اختیار کریں البتہ آپ اللہ تعالیٰ کا، ٹھیک ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ تقوی بھی نہیں ہے اور چاہتے ہیں کہ جی ہمیں گائیڈنس بھی پوری ملے۔ تو یہاں پر بھی کیا ہے کہ جو قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن بھی انہیں ہر طرح کے شر سے دور کر لیتا ہے، بچا لیتا ہے۔ آگے دیکھیے ہائی لائٹڈ پورشن، وقالوا، اور وہ کہتے ہیں، اذا كنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون خلقا جديدا۔ یہ ان کا اعتراض بار بار ہوتا تھا نا۔ اب یہاں پہ مشرکین کے اعتراضات ہیں، انہیں توحید پہ اعتراض ہے، انہیں قرآن کی آیات پہ اعتراض ہے، نفرت ان کے دل میں بھر رہی ہے، ان کو قیامت پر اعتراض ہوتا تھا کہ ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، چورا چورا ہو جائیں گے تو ایک نئی تخلیق ہمیں اللہ تعالیٰ بنا دیں گے، اٹھا دیں گے دوبارہ۔ یہ انہوں نے کوئی پہلی دفعہ تو اعتراض کیا نہیں تھا، مکہ میں بار بار اعتراض کرتے تھے، اور یہ اینڈ والا پیریڈ ابھی چل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ابھی نے پہلے اللہ تعالیٰ انہیں یہ بتاتے تھے کہ جی ہاں اللہ اس پر اللہ کا اختیار ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ پور تک کو بنا دے گا، دوبارہ بنا دے گا۔ اللہ نے پہلے بنایا تو دوبارہ نہیں بنا سکتا۔ اس طرح کے آرگیومنٹس پہلے دیے گئے۔ یہاں پر سخت آرگیومنٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے کہ قل کونوا حجارۃ او حدیدا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم پتھر کے بھی ہو گئے نا، لوہے کے بھی ہو گئے، پھر بھی اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ اٹھا دیں گے اور قیامت کے دن تمہیں اٹھنا پڑے گا۔ تو یہ سخت آرگیومنٹ انہیں دیا جا رہا ہے، غصے میں انہیں رسپانس دیا جا رہا ہے۔ یہ دیکھیے وَقُلْ لِعِبَادِی، اور کہیے میرے بندوں کو۔ یہ ہمیں اب کہا جا رہا ہے کہ مشرکین کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے۔ دیکھیں چاہے وہ شرک والے ہیں، چاہے وہ کفر والے ہیں، چاہے وہ یہودی نصارہ ہیں، چاہے وہ مسلمان ہیں جو کہ کام نہیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یقول التی ہی احسن، بات اچھے طریقے سے ہی کرنی ہے۔ آپ کو یہ اجازت نہیں ملی کہ آپ بات برے طریقے سے کریں، آپ غصے میں بولنا شروع کر دیں، چاہے آگے سے کمنٹس جیسے بھی ہوں، برے ہوں، آگے سے جو کوسچنز آ رہے ہیں وہ بہت ہی ہرٹفل ہوں، تکلیف ہو رہی ہے دل میں، کوئی یہ کس طرح کے سوال پوچھ رہا ہے، یہ اس نے ہائے اس نے اسلام کے بارے میں یہ بات کر دی، ہمارے ذہن میں یہ باتیں آنے لگ جاتی ہیں نا، یا اس کا حلیہ دیکھو ذرا یہ کیسے ہے، ہمارے چہرے پہ عجیب سی وہ ایکسپریشن بدل جاتے ہیں، نفرت آنے لگ جاتی ہے۔ یہ سارا کچھ جائز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق ایسے تھے کہ کفار جو تھے سردار، وہ آپ سے بات کرنے سے کبھی نہیں گھبرائے، وہ بات کرتے تھے، بات چیت کرتے تھے، آتے تھے، ملتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ صادق اور امین اور اپنے اخلاق کی وجہ سے جانے جاتے تھے۔ وَقُلْ لِعِبَادِی، اور کہہ دیجئے میرے بندے کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان میرے بندوں سے بولیں، یقولوا، کہو تم، التی ہی احسن، وہ جو کہ بہتر ہے، بہترین بات کے علاوہ بات نہیں کرنی۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، ورنہ شیطان کیا کرتا ہے؟ بیچ میں فساد ڈال دیتا ہے۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، شیطان ہمیشہ کھلم کھلا دشمن ہی رہے گا۔ تو شیطان، اگر ہم دیکھیں ہمارے بھی آپس میں مسلمانوں کے بھی کولیگس کے، نیبرز کے گھر میں اختلاف ہو جاتے ہیں، اچھے طریقے سے بات کریں۔ اگر اچھے طریقے سے بات نہیں کی، شیطان کو موقع مل جائے گا، وہ فساد ڈال دے گا، اور شیطان ہے ہی دشمن، تو ہم بڑے موقع دیتے ہیں ویسے شیطان کو فساد ڈالنے کے، شیطان فساد ڈال بھی جاتا ہے۔ تو یہ بہت دھیان کرنے کی ضرورت ہے۔ آگے دیکھیے وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ۔ فضیلت کی بار بار یہاں پر ذکر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بعض نبیوں کو بعض پر اللہ نے فضیلت دی، وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور داؤد علیہ السلام کو فضیلت دی تھی اللہ تعالیٰ نے زبور دے کر۔ تو داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی تھے نا، تو ان کو ان کی اگزامپل دی جا رہی ہے۔ ہم لوگ نبیوں میں تفریق نہیں کر سکتے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جو تفضیل ہے، فضیلت بیان کرنا ہے،
صرف بیان کی جا سکتی ہے، اس کی بیسس پہ تفریق نہیں کر سکتے، اور وہ فضیلت بھی وہ بیان کی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، اپنی طرف سے ہم وہ بھی نہیں کر سکتے۔ نیچے دیکھیں وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً، اور بھیجی ہم نے اور دی ہم نے سمود کو الناقۃ، اونٹنی بھیجی تھی سمود کے پاس۔ یہ اس لیے میں نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ پیچھے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے کس کی اگزامپل دی تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام کی، کہ ان کی طرح تم شکر گزار کیوں نہیں بنتے؟ یہاں مشرکین کو ان کی قوم کی اگزامپل دی جا رہی ہے جو عرب میں قوم بستی تھی سمود کی، کہ تو ان کو ناکہ بھیجی تھی، معجزہ دیا تھا، انہوں نے اس کی قدر نہیں کی، تو یہ لوگ بار بار معجزے مانگ رہے تھے، اسپیشلی اینڈنگ ایرا جو ہے نا اس کے اندر، مکہ کا جو لاسٹ پیریڈ ہے اس میں زیادہ معجزات مانگ رہے تھے۔ تو معجزات پہ ابھی ہم صحیح جا رہے ہیں، ہاں معجزات پہ ابھی آگے بات آئے گی، پہلے بیچ میں اگزامپل ہے ابلیس کی، اگزامپل ہے کہ ابلیس نے بھی اسی طرح سرکشی کی، تم لوگ بھی مان نہیں رہے نا، یہ بھی نہیں مانا تھا۔ تو وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا، کہ میں اس کو سجدہ کروں جس کو مٹی سے بنایا ہے۔ اور قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ، اس کو اللہ تعالیٰ نے تم پہ کرم دیا ہے، فضیلت دی ہے۔ یہ پچھلی صورت میں ہم نے پڑھ لیا تھا، جب اللہ تعالیٰ نے اپنی روح ڈالی تو اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دیا کہ اس کو سجدہ کرو، اور سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جب حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے علم سکھا دیا، روح بھی ڈال دی، علم بھی سکھا دیا، تب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ آپ سجدہ کرو۔ تو فضیلت کی وجہ تھی وہ فضیلت، علم ہمیں فضیلت دیتا ہے، ہمارے اندر روح کا ہونا، ہمیں روح کے ہونے کا مطلب ہے روحانی کیپیبلٹیز ہونا۔ روحانی کیپیبلٹیز وہ ہیں جو کہ ہمیں اللہ کے ساتھ جوڑتی ہیں، ٹھیک ہے، ہماری جو اسپریچول لائف ہے، وہ ہماری عبادات ہیں، وہ ہمیں اللہ کے ساتھ جوڑتی ہیں، تو اس کی وجہ سے اللہ نے انسان کو فضیلت دی، کرم دیا۔ یہ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ، اب یہ شیطان نے مہلت مانگی تھی نا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم ان کو بہکا لو، بندوں کو، انسانوں کو، جس میں سے بہکانا چاہتے ہو، بصوتی کا اپنی آواز کے ذریعے سے بہکا لو، اپنے گھوڑے دوڑا کے بہکا لو، جو چالیں چلنی ہیں، اموال اولاد، ان لوگوں کے مال اولاد کا وعدہ ان کے ساتھ کرو کہ جی تم غلط کام کرو گے اولاد ملے گی، مال ملیں گے، اس کے ساتھ بہکا لو، جو کرنا ہے کر لو۔ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ شیطان کے جو وعدے ہیں نا وہ دھوکے ہیں صرف۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، مگر جو اللہ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بے شک میرے بندے، ان کے اوپر تمہارا کوئی زور نہیں چلنے والا۔ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اور کافی ہے رب ان کو کارساز، ان کے کام بنانے کے لیے نا اللہ کافی۔ اللہ وہ لوگ نا اپنے کام بنانے کے لیے شیطان کی طرف نہیں دیکھیں گے کہ میں حرام کما لوں تو میرا کام بن جائے گا، میرے پاس گاڑی آ جائے گی، گھر آ جائے گی۔ وہ اپنا کارساز، کام بنانے والا کس کو سمجھتے ہیں؟ اللہ کو ہی سمجھتے ہیں، پھر اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ صحیح، تو یہ بہت بڑا لیسن ہے جو کہ ہمیں بار بار ریپیٹڈلی دیا جاتا ہے کہ اللہ کو اپنا وکیل بنائیے۔ یہ باتیں ہمیں سمجھ آ جائیں نا تو ہم یہ غلط رستوں پہ نا چلنا چھوڑ دیں ویسے۔ تو یہ مزید اب یہاں پر اسلامک پرنسپلز پیچھے بھی تھی نا، 10 کمانڈمنٹس، 10 کمانڈمنٹس کے علاوہ کچھ اور ہمیں یہاں پر نماز وغیرہ کا پتہ چلنے والا ہے۔ پہلے اوپر دیکھ رہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بے شک ہم نے بنی آدم کو کرم دیا، فضیلت دی، اسٹیٹس دیا۔ یہ یہیں پر ہمیں سورۃ الاسراء میں ملتا ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو فضیلت دی ہے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور اٹھایا ہم نے انہیں، یعنی خشکی اور بحر کے سفر ہم نے کرائے، اور انہیں رزق دیا طیبات میں سے، اور فضیلت دی ہم نے انہیں عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا، خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، بہت ساری مخلوق جو اللہ نے بنائی ان سب کے اوپر اللہ نے ان کو فضیلت دی۔ فضیلت کس بیسس پر دی یہ میں نے آلریڈی بتا دیا، نیچے دیکھیے 78 ویری امپورٹنٹ آیا، ویری فیمس آیا۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، نماز قائم کیجئے صبح کے وقت سے رات کے وقت تک۔ وقرآن الفجر، اور فجر کا قرآن، یہ بھی یہیں پہ ذکر آتا ہے فجر کے قرآن کی۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک جو فجر کا قرآن ہے وہ دیکھا جاتا ہے۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ ہر وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن فجر کا قرآن خصوصی طور پہ دیکھا جاتا ہے۔ اور دیکھنے سے مراد یہ بھی ہے کہ فرشتے دیکھ رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں، تو فرشتے باقی بھی ہمارے اعمال دیکھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، لیکن فجر کا قرآن خصوصی طور پر دیکھا اور لکھا جاتا ہے کہ فجر کے وقت کون کون یہاں پر موجود ہے۔ تو یہ جو قرآن الفجری ہے، اس کی کچھ انٹرپریٹیشنز ہمیں ملتی ہیں، 3 میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ بات ہو رہی ہے فجر سے بالکل پہلے کی، کہ فجر سے کی نماز سے پہلے یہ شخص، ابھی اذان نہیں ہوئی، پہلے ہی اٹھ کے، جو کہ ڈیفینیٹلی سحری کا وقت ہے، تہجد کا وقت ہے، تو یہ شخص قرآن پڑھتا ہے۔ نمبر 2، فجر کی نماز کے بھی اندر قرآن پڑھتا ہے،
نمبر 3 نماز پڑھ کے پھر فجر کی نماز پڑھ کے پھر قرآن مجید پڑھ رہا ہے. تو یہ سارا وقت جو ہے برکت والا وقت، سحری کا وقت بھی برکت والا ہے، آپ کو پتہ ہے حدیث ہے. پھر صبح کا وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا برکت والا ہے. تو یہ سب برکت والا وقت ہے جسے ہم سو کے ضائع کر رہے ہوتے ہیں. تو اس برکت کا فائدہ اٹھائیے، اس وقت قرآن مجید پڑھیے. اسی لیے ہماری کلاس ہوتی ہے، میری باقاعدہ جو ریگولر تفسیر کی کلاس ہوتی ہے آیا ٹو آیا جس میں ہم جاتے ہیں، وہ فجر کے وقت ہوتی ہے. 6 to 6:30 اس کا ٹائم ہے. یو ایس اے کے اسٹوڈنٹس کے لیے 5:30 to 6 اینڈ 6 to 6:30 پاکستان کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہے. منڈے ٹو تھرسڈے وہ کلاس ہوتی ہے، جو کہ صرف اسی آیت کی وجہ سے ہم نے فجر کے وقت کلاس رکھی ہوئی ہے. الحمدللہ نماز بھی نہیں مس ہوتی اور قرآن بھی ہمارا چلتا رہتا ہے. ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک. اور رات کے وقت کیا کیجیے؟ تہجد پڑھیے، وہ نفل ہے آپ کے لیے. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. اللہ تعالیٰ آپ کو کیا دیں گے؟ مقام محمود. تہجد کی اتنی بڑی فضیلت جہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ آپ کا تہجد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تہجد نہیں چھوڑی لائف میں، ہمیشہ پڑھتے تھے. اور ہمیں بھی فرض نمازوں کے بعد جو سب سے بہترین نماز ہے، سب سے زیادہ اجر والی، وہ تہجد ہے نا. تو تہجد پڑھنے کی وجہ سے یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام محمود ملنا ہے نا قیامت کے دن، دا اسٹیشن آف پریز، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے گی. ساری انسانیت جو دنیا میں نہیں بھی کرتے تھے نا، وہ بھی آپ کی تعریف کریں گے. منکرین بھی آپ کی تعریف کریں گے. قیامت کے دن اس اسٹیشن پہ ریز کر دیا جائے گا نا، اونچا کر دیا جائے گا اس اسٹیشن کو. تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کیا کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ کی حمد بیان کریں گے ان الفاظ میں جن الفاظ میں دنیا میں کبھی نہیں کی گئی، دنیا میں وہ سکھائے نہیں گئی. اللہ تعالیٰ اسی وقت آپ کو سکھائیں گے اور آپ یہاں پر مقام محمود پر اللہ کی وہ حمد بیان کریں گے. وقل، اور کہیے، یہ دعا ہے، دعا ہمیں آنی چاہیے. ربی ادخلنی مدخل صدق. یا اللہ تو مجھے نکال بہترین، مجھے داخل کر بہترین داخل کرنا. یعنی جس شہر میں بھی تو مجھے داخل کرے، جس کنٹری میں داخل کرے، جس جاب میں داخل کرے، جس انسٹیٹیوٹ یونیورسٹی میں تو داخل کرے، یا اللہ مجھے بہترین طریقے سے داخل کرنا. اس کا یعنی مجھے فائدہ ہی ہو. وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ. اور میں اگر کہیں چھوڑ کر کسی جگہ کو جا رہا ہوں، کوئی گھر چھوڑ کے جا رہی ہوں، کہیں شفٹنگ ہو رہی ہے، کہیں ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو وہ بھی بہترین ہو. وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. اور میرے لیے اپنی طرف سے بنا دے، مدد بنا دے، اور قوت اور مدد اس میں ڈال دے اپنی طرف سے، یا اللہ. تو یہ کیا ہے؟ یہ دعا ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دی جا رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ آگے وکٹریز ہوں گی. آپ مکہ سے نکلیں گے تو یہ نکلنا آپ کا بہتر ثابت ہوگا، مدینہ میں انٹری بہتر ثابت ہوگی، مزید آگے بھی فتوحات ہوں گی. تو یہ ساری خوشخبری ہے. اور ہمیں بھی یہ دعا مانگنی چاہیے تاکہ ہمارا بھی جو بھی نکلنا ہے، چاہے گھر سے نکل کے مارکیٹ جا رہے ہیں، تو یہ دعا پڑھنی چاہیے تاکہ ہر چیز میں بینیفٹ ہی ہو. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. بہت زیادہ یوز کی جاتی ہے یہ آیت. اور کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. ان الباطل کان زہوقا. اور باطل ہے ہی مٹنے کے لیے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اور قرآن مجید کیا ہے؟ شفا ہے، رحمت ہے مومنین کے لیے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. لیکن جو ظالم ہے اس کا انکار کرتے ہیں نا، وہ پھر نقصان میں بڑھ جاتے ہیں. یہ فیورز آف اللہ میں نے کیوں نہیں مٹایا؟ یہ کنٹینیو ہو رہا ہے سارا پچھلے والا اسلامک پرنسپلز ہی. ٹھیک ہے، چلے. قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ. کہہ دیجئے کہ جو کوئی بھی تم میں سے عمل کرے گا اپنے شاکلہ کے مطابق. تو یہ شاکلہ کا ورڈ سمجھ لیجئے، نیو ورڈ ہے، یہیں پر قرآن مجید میں آتا ہے، اس لیے اس کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے. شاکلہ از، یہاں پہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ہر شخص اپنے شاکلہ کے مطابق عمل کرتا ہے. فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا. تو اللہ کو پتہ ہے کہ کون زیادہ سیدھے راستے پہ. شاکلہ کا مطلب ہے کہ ہر انسان اپنے، اس کے بہت سارے مطلب لیے گئے ہیں. ایک مطلب یہ ہے کہ ہر انسان اپنے فطرت کے مطابق عمل کرتا ہے، ہر انسان اپنی اپ برنگنگ، تربیت کے مطابق عمل کرتا ہے، اپنی کوالیفیکیشن، ایجوکیشن کے مطابق، اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہے، اپنے دین کے مطابق عمل کرتا ہے. تو شاکلہ کیا ہے؟ بیسکلی انسان کی اوور آل پرسنالٹی. تو جو اس کی اوور آل پرسنالٹی شیپ ہو چکی ہے، اس کے ان سائڈ اینڈ آؤٹ سائڈ، اس کے اندر ٹیلنٹس اینڈ کیپیبلٹی، اس کے باہر کی کوالیفیکیشن وغیرہ، ایوری تھنگ اس کے مطابق ہر انسان عمل کرتا ہے. وہ صحیح کرتا ہے کہ غلط کرتا ہے وہ اللہ کو پتہ ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ. روح کے بارے میں وہ سوال کرتے تھے. تو پیچھے ہمیں پتہ چل رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو جو اللہ نے کرم دیا تھا روح کی وجہ سے، تو یہاں پر وہ اب روح کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. انہیں بتائیے کیا کہ روح اللہ کے حکم میں سے ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. اور اس کا علم اللہ تعالیٰ نے زیادہ نہیں دیا کسی کو بھی. تو جیوز نے یہ بولا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرو، یہ پھنس جائیں گے.
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہی جواب دیا جو کہ انہیں بھی پتا تھا کہ روح کا ہمیں کچھ پتا ہی نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی ایکسٹرا بات نہیں بتائی, انہیں وہی بتایا جو کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ روح کا ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے. تو ہمیں بھی کچھ نہیں پتا روح کا سوائے اس کے کہ جو کہ ہم ریپیٹڈلی ابھی قرآن مجید میں پڑھ رہے ہیں. میں بھی آپ کو بتا رہی ہوں روح کا بیسکلی روح وہ ہمارے دل کے ساتھ روح کا تعلق ہے جو ہمیں اللہ کے ساتھ جوڑتی ہے, اور جس کی وجہ سے ہم روحانی ترقی کرتے ہیں اور روحانیت اپنی امپروو کرتے ہیں اور عبادات میں مصروف رہتے ہیں. اور ہمیں پتہ ہے کہ ہماری روح کو ایسے ہی زندگی کی ضرورت ہے جیسے ہمارے جسم کو ہے. اصل میں ہم روح ہیں جو کہ ہمارے جس کو یہ جسم گھر ملا ہوا ہے, ٹھیک ہے. ہمارا جسم ایک گھر ہے کرائے کا جس کے اندر ہماری روح رہتی ہے. مرنے کے بعد روح ہماری ہے جو کہ اوپر جائے گی علیین میں, اللہ سے ملاقات کرے گی, اور جسم تو قبر میں چلا جائے گا, جسم تو مٹی ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. روح دوبارہ واپس نیچے آ جائے گی, پھر الٹیمیٹلی قیامت کے دن سب کو اٹھایا جائے گا, پھر روح ہوگی. تو روح کافی عرصے سے چل رہی ہے. عالم الارواح میں اللہ نے روح بنا دی تھی. حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے ساری روحیں نکال دی تھی, اور عالم الارواح میں وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد الست لیا تھا. تو روح بڑے عرصے سے ہماری چل رہی ہے. باڈی تو ہمیں گھر ملا ہے صرف رہنے کے لیے, بعد میں بھی آگے روح کا سفر ہے سارا. تو اصل روح ہے ہماری, اس کے اوپر محنت ہونی چاہیے. سارے ہمارے خوبصورت بنانا, کھانا پینا, اس کو فیڈ کریں, اس کو مضبوط کریں, اس کو ترقی دیں, روحانیت پہ فوکس کریں, بجائے یہ کہ جسم کے ہی ساری نیڈز, کپڑا, کھانا, روٹی, یہ سارا ڈیفینیٹلی کرنا ہے, ایسا نہیں کرنا نہیں ہے, لیکن وہی بات ہے پرائیورٹیز اپنی درست کر لیں, اس بات کو سمجھیں. آگے دیکھیے آیا آف چیلنج ہم نے سورہ ہود اور یونس اور سورۃ البقرہ میں بھی پڑھی تھی. یا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس قرآن جیسا ایک قرآن بنا کے لے آؤ, پورا قرآن. اگر تمہیں پتا ہے کوئی کسی جس کی مدد لے سکتے ہو, لے لو اور کر لو. وَلَقَدْ صَرَفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ, اور اللہ تعالیٰ مثالیں اس قرآن مجید میں بار بار ریپیٹ کرتے ہیں, پھر بھی یہ لوگ مانتے نہیں ہیں, انہیں سمجھ نہیں آتی. یہاں پر اب میریکلز مانگ رہے ہیں. مشرکین کیا کہتے تھے, یہ معجزے دکھائی جائیں. اب معجزے کیا ہیں جی, زخرف, سونا لے کر آئیں, او ترقف السمائی, آسمان میں چڑھ کے دکھائیں. اور کہتے تھے کہ جی ان قالوا ابعث اللہ بشر رسولا, کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کیوں رسول بھیجا ہے, فرشتے کیوں نہیں بھیجے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فرشتے بھی چلتے پھرتے ہوتے نا, یمشون مطمئنین لنزلنا علیہ من السماء ملک رسولا, کہ ہم پر ملک جو فرشتہ تھا وہ رسول آسمان سے بنا کے کیوں نہیں بھیجا گیا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے وہ بھی چلتے پھرتے ہوتے تو تم نے ان کو بھی نہیں ماننا تھا. تو اس طرح اس پورشن میں بہت سارے یہ معجزات مانگتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی بار بار ان پر ثابت کر دیا کہ قرآن ایز اے میریکل از انف. قرآن پر ایمان لے آئیں, قرآن کو مان لیں, تو اس کے جو معجزات ہیں نا, دیکھیں جو قرآن کا اعجاز ہے نا, وہ ایسے ہی نہیں انسان کو نظر آتا. ابھی آپ شروع میں پڑھ رہے ہیں, 2 صورتیں پڑھی ہیں, 4 پڑھی ہیں, تو آپ کہیں کہ قرآن کا اعجاز بھی نظر آنے لگ جائے. آتا ہے نظر, لیکن اس لیول کا نہیں نظر آتا. جب آپ پورا پڑھ لیتے ہیں نا اور پورا اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں, بار بار قرآن کے ساتھ جڑ جاتے ہیں, اہل القرآن بن جاتے ہیں, تب جو قرآن کے معجزات نظر آتے ہیں نا, وہ پھر اصل میں اعجاز پتہ چلتا ہے, میراکلس نیچر آف دا قرآن پھر پتہ چلتا ہے. تو کنکلوژن, لاسٹ پورشن, دس از دا لاسٹ سلائیڈ, آخری آیات یہاں پر آ گئی ہیں, خوبصورت آیات. بنی اسرائیل سے بات شروع ہوئی تھی, بنی اسرائیل پہ ہی بات اینڈ ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات, 9 نشانیاں حضرت موسیٰ کو بھی بینات دی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا دیا تھا اللہ تعالیٰ نے, معجزے دیے تھے جو کہ 9 تھے. یہ لوگ معجزے مانگ رہے تھے نا, تو ان کو بھی جواب دیا جا رہا ہے اور ان کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ تم پہ اتنے احسان کیے. فصل بنی اسرائیل اذ جاءہم فقال له فرعون انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا. تو فرعون جو تھا اس نے کیا اعتراض کیا تھا, اس نے حضرت موسیٰ کو بولا کہ بے شک میں تو تمہیں سمجھتا ہوں کہ تم پہ جادو ہو گیا. تو پہلے فرعون کہتا تھا کہ یہ خود جادوگر ہیں, یہ جادو کرنے والے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو. اینڈ میں اب اسے کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی, تو اس نے کیا کہہ دیا, بھی تم پہ تو خود ہی جادو ہوا ہے. تو جادوگر سے جادوگر سے جادو ہوئے تک کا سفر. قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر واني لاظنك يا فرعون مثبورا. تو سیم فرعون کے ورڈز میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کا جواب دے رہے ہیں. فرعون نے کیا کہا تھا, انی لاظنک یا موسیٰ مسحورا, انی لاظنک یا موسیٰ مسحورا. تو حضرت موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں, انی لاظنک
یا فرعون مسبورا، کہ فرعون میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ تم تباہ ہو گئے ہو، تم تباہ شدہ ہو۔ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا۔ یہاں پہ فرعون کا کیوں ذکر ہے؟ کیونکہ مشرکین کے جو سردار تھے نا، اسی طرح ضد پہ اڑے ہوئے تھے، تو انہیں فرعون کی مثال دے کے بتایا جا رہا ہے کہ وہی باتیں تھی فرعون کی بھی، تو وہ بھی تباہ ہو گیا، اور یہی باتیں اب تمہاری ہیں، تو تم بھی اب تھوڑا ڈر کے رہو۔ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ڈبو دیا، ان کا انجام ہو گیا۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ، یہ وہ آیت ہے جس میں فیوچر پریڈکشن بتائی گئی ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا۔ اور کہا ہم نے من بعد ہی، اس کے بعد، لی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے، اسکنوا الارض، زمین میں بس جاؤ، فائزہ جاء وعد الاخرۃ، پھر جب آ جائے گا آخرت کا وقت۔ آخرت سے یہاں پہ تین باتیں مراد ہے، میں بتاتی ہوں۔ جئنا بکم لفیفا، ہم تم سب کو اکٹھے گروپس میں لے آئیں گے۔ تو پہلی اس کا میننگ جو لیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کا جب وقت آ جائے گا، آخری وقت سے مراد ہے آخری نبی کے آنے کا جب وقت آ جائے گا، تو اللہ تعالیٰ سارے یہودیوں کو دنیا سے اکٹھے کر کے ایک جگہ پہ جمع کر دیں گے۔ تو یمن اور ارد گرد سے بہت سارے یہودی اکٹھے ہو کے پھر مدینہ آ گئے تھے نا، مدینہ میں جمع ہو گئے تھے، اور وہ لوگ مدینہ میں اسی لیے جمع ہوئے تھے کیونکہ انہیں پتا تھا آخری نبی یہاں آنے والا ہے۔ تو ایک اس کا مطلب یہ ہے، دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ جی جب آخری وقتوں میں سے وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ ان سارے یہودیوں کو اکٹھا کر کے ایک جگہ لے آئیں گے۔ تو اسرائیل کا بننا اب ہمارے سامنے کہ اسرائیل ایسے ہی بنا تھا نا، کہ اسرائیل کی جب بنیاد رکھی گئی ہے تو ہر جگہ سے یہودیوں کو جہازوں میں بھر کے اکٹھا کر کے اسرائیل میں لایا گیا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی اس کا مطلب لیا گیا۔ اور پھر تیسرا اس کا مطلب آخرت کے دن کا بھی ہے کہ جو آخری دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، اس دن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سارے یہودیوں کو اکٹھا کر کے اللہ تعالیٰ پھر لے آئیں گے۔ تو تب تک زمین میں تم بس جاؤ، تو پھر اللہ تعالیٰ لے آئیں گے، اور پھر تمہیں بدلہ دیکھنا ہوگا۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ، اور قرآن ہے ہم نے فرقناہ لتقرأہ علی الناس علی، ایک سیکنڈ میں پورا پڑھ لوں، علی الناس علی مکث ونزلناہ تنزیلا۔ تو قرآن اللہ تعالیٰ نے دیا جو بیسکلی تفریق کر دیتا ہے، فرق کر دیتا ہے باطل میں اور صحیح میں، لتقرأہ علی الناس، تاکہ اس کو پڑھا جائے لوگوں پر، علی مکث ونزلناہ تنزیلا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے بتدریج نازل کیا، واقعات کے مطابق نازل کیا۔ مطلب یہ کہ سولوشن الٹیمیٹلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے میں ہی ہے، جو کہ مبشر ہیں اور نذیر ہیں، اور الٹیمیٹلی قرآن کو فالو کرنے میں۔ کل کہہ دیجئے آمینو بھی، اس پر ایمان لے کر آؤ، یعنی قرآن پہ، او لا تؤمنو، یا تم نہ ایمان لے کر آؤ، ان الذین اوتوا العلم من قبلہ، بے شک وہ لوگ جو کہ اس سے پہلے علم دیے گئے تھے، اذا یتلی علیہم، ان پر جب قرآن پڑھا جاتا تھا، یخرون للاذقان سجدا، وہ منہ کے بل سجدوں میں گر جاتے تھے۔ یعنی قرآن کا یہ امپیکٹ ہونا چاہیے ہمارے اوپر، قرآن کا جو اثر ہے، قرآن پہ عمل تو ہم کر رہے ہیں، لیکن قرآن کی تلاوت، اصل میں تو قرآن ہے نا، پڑھی جانے والی کتاب ہے، تو پڑھا جانے کا مطلب کیا ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، اور یہ بھی کہ اس کو سنا بھی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود باقاعدہ صحابہ سے ریکویسٹ کرتے تھے کہ یہ، یعنی کہتے تھے کہ آپ حکم دیتے تھے کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں تو میں سنوں گا۔ تو ایسا بھی ہوتا تھا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو سنیں، قرآن مجید کو پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں۔ سمجھنا ایک چیز ہے اور پھر اس کی تلاوت کرنا دوسری چیز ہے۔ تو جب تلاوت کی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، یہ لوگ سجدے میں گر جاتے ہیں، ان کے دل کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے، مطلب کہ سارا جیسے پزل کے پیسز میچ نہیں کر جاتے ہیں، یہ ایفیکٹ ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن سن رہے ہیں کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا، اور ہم برتن دھونے میں لگے ہوئے ہیں، قرآن سن رہے ہیں، کاموں میں لگے ہوئے ہیں، قرآن سن رہے ہیں، کاموں کے ساتھ ساتھ تو دیکھیں قرآن مجید لگا لیں، لیکن فوکس زیادہ پھر قرآن پہ ہونا چاہیے، فوکس زیادہ کاموں پہ نہیں ہونا چاہیے، اور قرآن کا اثر ہونا چاہیے، قرآن کا دل پہ اتنا اثر ہونا چاہیے کہ دل میں جھکنے کا مطلب ہے دل میں عاجزی آ جائے، آنسو آ جائیں، زمین پہ انسان جھک جائے۔ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا، اور وہ کہتے ہیں پاک ہے ہمارا رب، بے شک اس کا وعدہ پورا ہونے والا ہے۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ، اور وہ گر جاتے ہیں اپنے چہروں پہ، یبکون، روتے ہوئے، وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور یہ جو قرآن ہے ان کو بڑھا دیتا ہے عاجزی میں۔ تو قرآن جو پڑھنے والا ہو اس کو اس میں کبر آ جائے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ قرآن جب آپ کا زندگی کا پارٹ بن جاتا ہے نا، تو اس کا جو نیچرل آؤٹ کم ہے وہ ہے ہی ہیوملٹی، ہمبلنس۔ قرآن پڑھ کر یا اسلام کے ساتھ جڑ کر اگر کسی میں اکڑ آ گئی ہے نا، کبریائی آ گئی ہے، تو
वो ईगो आ गई, एरोगेंस। मैंने बहुत सारे लोगों में एरोगेंस देखी, खसूसन कुरान पढ़ने पढ़ाने वाले लोगों में भी मैंने एरोगेंस देखी। तो वो लोग समझे नहीं है, ठीक है, वो मैसेज को नहीं समझे, वो कुरान को नहीं समझे, कुरान की द जिस्ट ऑफ द कुरान वो नहीं समझ सके, वो उसके मैसेजेस, और उन्होंने पढ़ा भी नहीं सही। असल में यही बात होती है, बार बार अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं ना कि पिक एंड चूज मत कीजिए, यहाँ से पढ़ लिया, वहां से छोड़ दिया, पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सूरह हिजर में हमने पढ़ा था ना पिछली सूरत में। तो ये जो कुरान मजीद के साथ ये करेगा, डेफिनेटली उसको पूरी बात समझ नहीं आनी, और उनको उनमें उल्टा असर होता है, एरोगेंस आती है। तो कुरान मजीद का हक अदा कीजिए, और जब आप उसका हक अदा करेंगे तो नेचुरल आउटकम है ही आजिज़ी। इंसान को पता चलता है कि वो कितना मजबूर है, आजिज़ है, कमज़ोर है, झुका हुआ है, उसका तो सर उठाने का काम ही नहीं बनता कोई। ठीक है? तो ये कुरान के सामने ये हमारा हाल होना चाहिए। ये जब हम कुरान को इग्नोर करते हैं ना, और पढ़ने की तौफ़ीक नहीं है, रखा हुआ है बस, समझने की तौफ़ीक नहीं है, तो ये असल में ये हमारी अकड़ होती है, जो कि हमें कुरान के पास जाने नहीं दे रही होती। और कुरान भी फिर ऐसे लोगों के पास नहीं आता। कुरान में भी अल्लाह ताला ने ये कैपेबिलिटी रखी है। अल्लाह ताला नहीं देते उन लोगों को कुरान और कुरान के मैसेजेस और कुरान पर अमल या कुरान की समझ, जो बेसिकली कुरान के साथ लापरवाही बरत रहे हैं, अपना एटीट्यूड रखा हुआ है अजीब-सा। ठीक है? और ये देखना, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो नज़र आते हैं इर्द-गिर्द। अल्लाह ताला बचाए हमें इन लोगों से, और हमें ऐसा ना बनने दे। कुल उदुल्लाह अव उदुर रहमान, पुकारो अल्लाह को, या रहमान कह के पुकारो या अल्लाह कह के पुकारो। अय्यम्मा तदू फलहुल अस्माउल हुस्ना, जैसे भी तुम पुकारोगे सारे अल्लाह के अच्छे-अच्छे नाम हैं। वला तजहर बिसलातिका वला तुखाफित बिहा वब्तगी बैन ज़ालिका सबीला। तो ये पुरानी कमांडमेंट थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब मुशरिकीन तंग करते थे ना कुरान सुनकर, तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था कि बहुत ऊँचा भी ना पढ़ें, बहुत आहिस्ता भी ना पढ़ें, कि जो सुनना चाहता है वो सुन ही ना सके, बल्कि दरमियानी आवाज़ में पढ़ें। तो अभी स्कॉलर्स कहते हैं कि अभी ऐसा कुछ नहीं है, यानी नीड बेसिस पे होगा। जब ऊँचा पढ़ना चाहिए तो ऊँचा पढ़ें, आहिस्ता पढ़ना चाहिए तो आहिस्ता पढ़िए, और अ, मीडियम पढ़ना है तो इस हिसाब से। और अल्लाह ताला के सारे नामों से अल्लाह ताला से दुआ कीजिए। आखिरी आयत पर हम हैं, शुरू में सूरत शुरू कहाँ से हुई थी? सुभान अल्लाह से, और एंड कहाँ पे हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह वाली आयत पर। ये आयत मैंने बताया था कि इसकी फ़ज़ीलत भी बहुत ज़्यादा है। ये नहीं कि ये सिर्फ़ अहम है, इसकी फ़ज़ीलत भी बहुत ज़्यादा है, कि जो इस आयत को पढ़ता है उसकी दुआएँ कबूल होती है, अल्लाह ताला उसके काम बनाते हैं। ये आयत हमें ज़ुबानी याद होनी चाहिए, और इसका पूरा मैसेज वही है जो कि सूरतुल इखलास का मैसेज है। वक़ुलिल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, और कह दीजिए तमाम तारीफ़ और शुक्र उसी के लिए है, अल्लाह के लिए है, वो जिसने लम यत्तखिज़ वलदा, वो जिसने कि कोई औलाद नहीं ली, वलम यकुल लहू शरीकुन, और जिसका कोई शरीक नहीं है, फिल मुल्की बादशाहत में, वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़ ज़ुल्ली वकब्बिरहु तकबीरा, और जिसका कोई मददगार नहीं है, उसको ज़रूरत ही नहीं है किसी मदद की, वकब्बिरहु तकबीरा, और उसकी तकबीर बयान कीजिए, बहुत ज़्यादा तकबीर, यानी अल्लाह की तहमीद भी बयान कीजिए अल्हम्दुलिल्लाह कह के, अल्लाह की तकबीर बयान कीजिए अल्लाहु अकबर कह के, और अल्लाह की तस्बीह बयान कीजिए, क्योंकि सारी कायनात ही अल्लाह की तस्बीह बयान करने में मशगूल है, सुभान अल्लाह कह के। तो ये सारे तस्बीहात को अपना पार्ट बनाना है ज़िंदगी का, कुरान मजीद को अपनी ज़िंदगी का पार्ट बनाना है। व अब इंशाअल्लाह मंडे को क्लास अब हम करेंगे सूरतुल कहफ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।